अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बहुत ही होशियार, बहादुर, समझदार, अच्छे अच्छे साथियों, कहानी घर में खुशामदीद। जहां आप रोजाना सुनेंगे कुरान के सच्चे किस्से, सीखते सिखलाते आप भी आगे अपने दोस्तों को सुनाएं। और कहानी सुनने से पहले आप जानते हैं ना कि हमने तमाम काम अच्छी तरीके से मुकम्मल कर लेना होता है। चलिए कहानी सुनते हैं। आज जो हम आपके लिए कहानी लाए हैं वो है सूरह बकरा की तीसरी कहानी, यानी कि सूरतुल बकरा का जो हिस्सा पहला सिपारे में है उसकी तीसरी कहानी। जानते हैं ना कि कुरान के 30 सिपारे हैं और सूरत बकरा पहले 3 सिपारों में मौजूद है। बकरा का मतलब होता है गाय। भला एक कौन सी गाय थी जिसके नाम पे अल्लाह ताला ने कुरान की सबसे लंबी सूरत को रख दिया है? चलिए कहानी में जानते हैं। कहानी का उन्वान है कीमती गाय। ये गाय इतनी कीमती आखिर क्यों थी? कहते हैं कि बनी इसराइल में एक नेक शख्स थे। और बनी इसराइल कौन थे? याद है ना, कल हमने बात की थी। बनी इसराइल जो थे वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे। हजरत याकूब थे हजरत यूसुफ के अब्बा जान, जिनकी कहानी हम थोड़े अरसे बाद सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। हजरत याकूब, जिनका नाम इज़राइल भी था, उनके 12 बेटे थे और उन 12 बेटों के आगे से इतना बड़ा खानदान था कि 6 लाख लोग बन गए थे। वो बनी इसराइल मिस्र में रहते थे, मगर बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें फिरौन से आजाद करवा के दूर लेके चले गए। तो उसी बनु इसराइल में एक नेक शख्स था, बहुत ही नेक, और उसका एक ही बेटा था जिसके पास एक बछड़ा भी था, यानी कि गाय का छोटा सा बच्चा। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस शख्स का इंतकाल हो गया और बेटा अपनी माँ के साथ पलने बढ़ने लगा। कुछ सालों बाद बेटा बड़ा हो गया। वो बहुत ही नेक और अपनी माँ का फरमाबरदार था। कभी किसी बात को ना नहीं करता था। जैसे उसकी अम्मा ने उसको बता दिया वैसे ही कर लिया। एक दिन माँ ने बेटे को उसके वालिद के बछड़ा, जो बड़ी होकर गाय बन चुकी थी, उसे 3 दीनार में बेचने का हुक्म दिया। कहा कि ये 3 दीनार में बेच दो और अगर बेचने लगो तो मुझसे जरूर पूछ लेना कि ये कौन खरीद रहा है। अब बेटा गाय बेचने बाजार गया। उन्हीं दिनों क्या हुआ कि बनी इसराइल में एक वाकया हुआ। एक बहुत अमीर आदमी था। किसी ने उसे कत्ल करके उसकी लाश किसी दूसरी जगह पर डाल दी। सब लोगों ने बहुत ढूंढा, छानबीन की कि आखिर उसको कत्ल किसने किया है, मगर कातिल का पता ही ना चल सका। अब वो लोग मामले को हल करने के लिए गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। हजरत मूसा ने कहा, अल्लाह ताला के हुक्म है कि एक गाय को ज़िबा करो और उसका कोई हिस्सा उस आदमी को जो कत्ल किया गया है मारो। तुम लोगों को कातिल का पता चल जाएगा। ये बात सुनकर वो लोग बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि मूसा, क्या आप हमारे से मजाक कर रहे हैं? हम आपसे कातिल का पूछ रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं कि तुम गाय ज़िबा करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा की पनाह, अगर मैं कोई मजाक की बात करूं तो मैं जाहिल होऊंगा
وہ لوگ کہنے لگے ٹھیک ہے تو پھر آپ ذرا اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ کے بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایسی گائے ہو جو بہت بوڑھی بھی نہ ہو اور بہت چھوٹی بھی نہ ہو بلکہ درمیانی ہو۔ وہ کہنے لگے اچھا چلیے آپ ایسا بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایک زرد رنگ گائے ہو، اس کا رنگ ایسا چمچماتا ہوا ہو کہ دیکھنے والوں کو اس کو دیکھ کر خوشی ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے اچھا ہمیں ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا، آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ وہ کیسی گائے ہو، ہمیں بہت مشکل پیش آ رہی ہے، ہم شک میں پڑ گئے ہیں کہ ہم کون سی گائے لیں اور جیسے آپ ہمیں بتائیں گے ہم فوراً اسے ذبح کر دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو جس نے کبھی کسی کی خدمت نہ کی ہو، اس نے کبھی ہل نہیں چلایا ہو، نہ کسی کھیتی کو پانی دیا ہو، اس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، بہت ہی خوبصورت اچھی سی گائے ہو۔ اب وہ کہنے لگے ہاں اب ہمیں سمجھ میں آیا ہے، آپ نے پہلے ہمیں صحیح طرح نہیں بتایا تھا، ٹھیک ہے ہم اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے اس خاص نشانیوں والی گائے کو ڈھونڈنے شروع کیے تو انہیں احساس ہوا کہ ایسی گائے تلاش کرنا بہت مشکل ہے جو ہر ایک شرط پر پورا اتر سکے۔ انہوں نے اسے دور دور تک تلاش کیا اور ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد آخر کار ایک ایسے شخص کے پاس دکھی جس کے پاس ایک گائے بالکل جیسے کہ وہ ڈھونڈ رہے تھے تھی۔ وہ نوجوان کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ گائے ہمیں بیچ دو، ہم تمہیں اس کے بدلے میں سونے کے 3 سکے ادا کریں گے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اپنی ماں سے پہلے مشورہ کیے بغیر اسے آپ کو بیچ نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ نوجوان کے پیچھے پیچھے گھر گئے اور اس کی ماں کو بھی یہی پیشکش کی۔ ماں نے یہ کہہ کر پیشکش ٹھکرا دی کہ یہ گائے اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ انہوں نے اسے ایک کاؤنٹر آفر دیا جو پچھلے سے زیادہ تھی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ گائے کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ پھر وہ لوگ اس نوجوان کو کہہ دیا کہ وہ اپنی ماں کو منائیں۔ اس بات پر نوجوان نے جواب دیا میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر گائے کو نہیں بیچوں گا، چاہے آپ مجھے گائے کے کھال کی برابر سونا ہی کیوں نہ ادا کر دیں۔ یہ الفاظ سن کر نوجوان کی ماں اپنے بیٹے کی فرمانبرداری سے بہت خوش ہوئی۔ وہ خوش تھی کہ اس نے دولت پر اس کی ماں کی منظوری کی قدر کی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی قیمت ابھی وہی رہے گی، گائے کے کھال کی جتنی ہی ہوگی قیمت، یا پھر رہنے دیں، اور مجبوراً انہیں بہت قیمت چکانی پڑی۔ پھر اللہ کے حکم پر جو قتل شدہ شخص کے جسم کو گائے کا ایک حصے سے چھوا اور اللہ کے حکم سے وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واقعہ اسی لیے بیان کیا ہے قرآن میں، یہ بتانے کے لیے ایک تو ہمیشہ فائدے میں وہ لوگ رہتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات مانتے ہیں اور اس کے بعد بڑوں سے عزت اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ اس بچے کو کتنے زیادہ پیسے مل گئے، کتنا امیر ہو گیا، اس لیے کہ وہ اپنی امی کا احترام کرتا تھا اور ان کی بات مانتا تھا۔ اور اس کہانی کا
اصل سبق یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی شک اور بار بار سوالات کرنے کی عادت کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ ان کو صرف اللہ پر یقین کر کے اس کے حکم پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے گائے ذبح کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دل بالکل سخت ہو گئے۔ ایک سخت دل بھلا کیسا دل ہوتا ہے؟ ایسا نہیں جیسے آپ کا ہے، آپ تو بہت اچھے دل والے ہیں۔ سخت دل ایسا دل ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈر ہی نہ لگتا ہو، اس کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو لڑائی پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولنا پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو چوری پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بدتمیزی پسند نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں تھوڑا سا جھوٹ بول لیتا ہوں، تھوڑی سی لڑائی کر لیتا ہوں، اس نے بھی تو میرے ساتھ لڑائی کی ہے نا، میں کیوں نہ اس کے ساتھ لڑائی کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ان لوگوں جیسا دل نہ بناؤ جو بالکل کسی وجہ سے نرم ہی نہیں ہوتے، اتنے سخت دل ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں تو بنو اسرائیل کو کہا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے امی ابو کا کہنا مانیں، اپنے رشتہ داروں سے محبت سے پیش آئیں اور لوگوں سے بہت ہی اچھے طریقے سے بات کریں، بہت ہی پیار سے بات کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اگلے کا دل دکھ جائے، یہ بیچارہ اداس ہو جائے یا اسے ڈر لگ جائے۔ بہت ہی پیار سے محبت سے بات کریں۔ اور پھر سب سے اہم بات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بنو اسرائیل کو کہا تھا کہ تم باقاعدگی سے نماز پڑھنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرنا، مگر بنو اسرائیل کیونکہ وہ سخت دل والے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہ مانی، نہ بڑوں کی بات مانی، نہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کی، نہ نماز پڑھی، نہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل سے اتنا ناراض ہو گئے کہ انہوں نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ، اب تم لوگوں سے میں کبھی راضی نہیں ہو سکتا، میں نے تم لوگوں کو اتنی زیادہ نعمتیں دی اور اس کے باوجود تم میری بات مانتے ہی نہیں ہو، نافرمانی کیے چلے جاتے ہو، اس لیے اب میں کبھی بھی تم لوگوں کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، دنیا کی سب سے قیمتی گائے۔ اتنی قیمتی کوئی بھی گائے نہیں ہو جس کو سونا دے کر خریدا گیا ہو۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ، قرآن کی کہانی کے ساتھ۔ اور آپ کو یہ یاد ہے نا کہ ابھی ہم وہ والی کہانیاں سن رہے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلے سپارے میں سنائی ہے۔ کل دیکھ کے آئیں گے کہ گائے کی کہانی کے بعد اگلی کون سی کہانی ہے، اور آپ مجھے میسج کر کے بھی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیے، سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے، آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اللہ حافظ۔